रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्फी प्रोग्राम दी फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 28 मई है, 16 शवाल है और जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और उम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, जो है वो फोकस के अंदर हर जुमे को जो है वो हमारे पास एक सिलसिला मेहनवियत के उन्वान से जारी वसारी था, जिसको जो है वो एक बाकायदा जो है वो तमाम उसके अंदर शिया व सुन्नी तमाम किताबों का जो है वो निचोड़ आपकी खिदमत में पेश किया गया। अब हम आज से जो है वो एक नई सीरीज प्रोग्राम की शुरू कर रहे हैं, अहले बैत दर कुरान। कुरान करीम के अंदर जो है वो देखा जाएगा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है, उनको किन किन हवालों से कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से परवरदिगार ने जो है वो इस्तेमाल किया है, और क्या कुछ जो है वो कहा जाता है कि कुरान करीम इत्सल्फ जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में ही नाजिल हुआ और उनका कसीदा पढ़ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखेंगे और इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नजफ अशरफ इराक से आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास अल नजफी साहब। कबल आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामत रहे मुसी साहब। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, अहले बैत दर कुरान इसके सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें क्लियर होती जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जहतों के ऊपर बात हो सके, क्योंकि वो टाइम बहुत कम होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि आपकी खिदमत आलिया में चीज़ें डिलीवर कर सकें। तो क़िबला, मौजू के हवाले से अहले बैत दर कुरान इसका थोड़ा सा इजमाली जायज़ा क़िबला, इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लअनतु दाइमा अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस-सकलैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू मिन बअदी अबदा वलन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौद। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हमारा टॉपिक है अहले बैत दर कुरान करीम, एक ऐसा वसी टॉपिक, ऐसा वसी मौजू है जिसका कमा हक़्क़ुहू तारुफ करवाना अहले बैत का और कुरान का, और फिर अहले बैत का कुरान के अंदर मौजूद होना, ये परवरदिगार की ज़ात करवा सकती है और मोहम्मद व आले मोहम्मद खुद करवा सकते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान में कहाँ कहाँ अहले बैत की शान और अहले बैत का मकाम जिक्र हुआ है। इसीलिए वो तफसीर कुरान जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूल इस्लाम की रहलत के बाद लिखी थी, और आज तक ब्लेम किया जाता है तशय्युअ के ऊपर कि इनके यहाँ कोई और कुरान है, तो उसका आंसर यही है कि और कुरान नहीं है, लेकिन क्योंकि मौला अमीरुल मोमिनीन ने कुरान की जो तफसीर लिखी थी उस तफसीर को पेश किया गया था, और उस वक्त की हुकूमतों ने उस तफसीर को कबूल नहीं किया गया, उनकी उनकी तरफ से उस तफसीर को कबूल नहीं किया गया था। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन आयात की शान नज़ूल बयान कर दी थी कि ये आयत किसकी शान में उतरी है और कौन सी आयत किसकी मुजम्मत में आई है, और क्योंकि उसमें सारी बात सही। क्लियर हो गई थी, लिहाजा उस वक्त कबूल नहीं किया। अगर वो तफसीर हम तक आ जाती तो आज कुरान के मारिफ और कुरान के अंदर जो अहले बैत की शान और जो आयात उनकी शान में आई हैं, बहुत ज़्यादा मवाद हमारे पास जमा होता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा न हो सका। तो हर वक्त के इमाम ने अपने से आइंदा इमाम को वो अमानत पर कुरान दिया कि जिसमें तफसीर अहले बैत, तफसीर अमीरुल मोमिनीन, और वो तफसीर जो रसूल इस्लाम की ज़बान से सादिर हुई मौजूद है, वो कोई और कुरान नहीं है। इस शुबे का इजाला इस बात से हो जाता है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे अर्ज ये करूँगा कि रसूल इस्लाम की मशहूर व मारूफ हदीस तसन्नुन और तशय्युअ के मसादिर में मौजूद है, और तवातुर की हद तक ये हदीस साबित है। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैती, कि दो गिरां कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी इतरत, मेरी अहल बैत है। माँ इन तमस्सक तुम बेमा, जब तक इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे, लन तदिल्लु में बादी अबदा, कभी गुमराह नहीं होगे। वलई अफ्तार का हत्ता यारेदा अलैयल हौज, ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगी
یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جائیں۔ تو یہاں تک کہ میں اتنا اس مقام پہ اتنا جملہ کہوں گا کہ رسول اسلام نے جو فرمایا تھا وہ امام حسین صلی علیہ اللہ علیہ السلام نے عملی طور پہ کر کے دکھا دیا کہ سر جدا بھی ہو گیا لیکن نیزے پہ سوار ہو کے بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اتنا اتصال ہے، اتنا رابطہ ہے، اتنا کنیکشن ہے محمد والے محمد کا اور قرآن کا۔ اور ہمارا جو ٹاپک بھی ہے کہ اہل بیت جو ہیں قرآن کے اندر کہاں کہاں موجود ہے، بہت کم روایات ہم تک پہنچی ہیں، لیکن جو پہنچی ہیں وہ بھی اتنا زیادہ روایات ہیں کہ ان روایات کو علماء نے کئی جلدوں میں، کئی تفاسیر کے کئی باب ہیں، کئی ایسی مجلدات ہیں کہ ان مجلدات کے اندر اہل بیت کی شان بیان ہوئی ہے۔ لیکن اس ٹاپک پہ چونکہ بہت کم ورک ہوا ہے، چاہے ہم میڈیا کے اعتبار سے دیکھیں، ممبر کے اعتبار سے بھی کہ اہل بیت قرآن میں کہاں کہاں آئے ہیں، ٹھیک ہے چند آیات پہ بات ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک سے ہم تسلسل کے ساتھ بات کریں گے کہ تسنن کے تو مفسرین نے، تشیع کے مفسرین نے اور باقی حدیث و روایات کی کتب میں کہاں کہاں قرآن میں اہل بیت کی شان ذکر ہوئی ہے۔ تو آج چونکہ پہلا مرحلہ ہے تو میں آیت مجیدہ جو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں جو معصومین سے روایات آئی ہیں کہ اس میں اہل بیت کی شان کہاں کہاں چھپی ہوئی ہے، اس حوالے سے بات کروں۔ جو حسین ہے اس کے اوپر بھی 1400 سال گزر گئے، مسلم امت نے جس طرح اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا، آج میڈیا کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، جس طرح اس کے میننگ و مفاہیم کو سمجھنا چاہیے تھا اور اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اور جب تک امت اس حدیث پہ عمل نہیں کرے گی جو دونوں کے مصادر میں موجود ہے، تواتر سے ثابت ہے، موجود ہے۔ اہل بیت کا دامن نہیں پکڑے گی، قرآن کا مکمل دامن نہیں پکڑے گی، اس وقت تک نہ تفرقہ بازی سے نجات مل سکتی ہے، نہ امت اتحاد کی اللہ طرف آ سکتی ہے، نہ زوال سے نکل کر عروج کی طرف آ سکتی ہے، نہ ان کے دنیاوی مسائل حل ہو سکتے ہیں، نہ ان کی آخرت کی کمی ہے۔ لہذا سب سے اللہ امپارٹنٹ ترین جو چیز ہے وہ ہر امتی کو چاہیے کہ قرآن کو بھی صحیح طریقے سے سمجھے، ان کے فرامین اور ان کی شان کو بھی قرآن سے سمجھے اور دونوں سے دین لے۔ اس کے علاوہ کسی سے دین لینے کا رسول اسلام نے حکم نہیں دیا، نہ اللہ نے حکم دیا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو جو رسول اچھا کل تمہیں بھی دے دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اچھا جہاں جی آپ جس کچھ طرح سے کہنا آپ کہہ رہے ہیں چاہتے کہ دین کسی اور سے دین لینے کا حکم نہیں ہے سوائے اہل بیت علیہ السلام سے، تو جب تک ہم کسی کی اطاعت نہیں کرتے اس سے ہم دین لے نہیں سکتے، کیونکہ اطاعت کرنا بمانے کسی سے دین لینے کے ہے۔ جب آپ کسی کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کے جو فرمودات ہوتے ہیں اس کے اوپر بنوان عمل کیا جاتا ہے، سوال کھڑے نہیں کیے جاتے، شک نہیں کیا جاتا۔ اطاعت اسی مرحلے پر ہوتی ہے جب آپ کے سامنے چیزیں کلیئر ہو جائیں، آپ اس کے اوپر ثابت ہو جائے آپ کے اوپر کہ ان کا جو مقام منزلت ہے اور کہ یہ جو ہے وہ پروردگار کی جانب سے ہے، لوگوں کی جانب سے نہیں ہے۔ تو کل بھی اس طرح کا ایک سوال آیا کہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ کے کچھ نام لیے گئے کہ ان کی اطاعت کا بھی جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ اس طرح سے بات کیوں ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جہاں پر آپ تفسیر کی بات کر رہے ہیں، شان نزول کی بات کر رہے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے شان نزول بیان کیے تھے، تو حکومت وقت کو کیا خطرہ تھا؟ وہ شان نزول تو اچھی بات تھی کہ وہ تمام تر چیزیں واضح تھیں، آج تک نہیں معلوم جو ہے وہ دسیوں فرقے بن چکے ہیں اور ہر فرقہ اپنے حساب سے آیت نکال کے لے آتا ہے۔ شان نزول جو بیان ہو جاتی تو مسائل حل ہو جاتے کہ یہ آیت کس وجہ سے آئی تھی اور اس کے یہ شان نزول ہے۔ تو کیوں حکومت وقت جو تھی انہوں نے لینے سے انکار کیا، کیوں کیا، کیا خوف تھا ان کو؟ جی بہت اچھا کوشچن آپ نے یہاں پہ ریز کیا۔ میں اتنا کہوں گا اس مقام پہ کہ جیسے کہ ڈاکٹر اقبال نے ایک مختصر جو ہے شعر میں اس کوشچن کا جواب دے دیا ہے، خود بدلتے نہیں قربت مسلمہ کی شروع سے لے کر آج تک کہ رسول اسلام کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ویسے چینج کرنے کی کوشش نہیں کی، سوائے چند مخلصین کے جو ہر زمانے میں رہے۔ اپنے آپ کو قرآن اور رسول کے فرمان کے مطابق ڈھالنے کی عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے انہوں نے اسٹرگل نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہی کوشش کی
کہ تفاسیر قرآن کو اور قرآن کے مفاہیم و معانی کو آج دیکھیں ترجمے بھی قرآن کے ایک جیسے نہیں، امت مسلمہ کے جس فرقے کو اٹھا لیں وہ اپنی من پسند کا ترجمہ کر رہا ہے، تو اس کے میننگز یہ ہیں کہ وہ قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، تو یہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے، یہیں سے تفرقہ شروع ہوتا ہے، اور اسی کا سالوشن رسول اسلام اپنی امت کو دیکھتے اور بتا گئے ستفترق امتی علی ثلاثین سبعین فرقہ کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، کلہم فی النار الا واحد، سب جہنمی ہوں گے، ایک جنتی فرقے کے پاس کہ کون سا جنتی فرقہ ہے، وہ رسول اسلام کا دیا ہوا 1400 سال پہلے سرٹیفکیٹ، اور وہ یہی ہے کہ قرآن سے کتنا تمسک ہے اور اہل بیت سے کتنا تمسک ہے، جتنا تمسک ہوگا جیسے رسول چاہتے ہیں، جیسے اللہ اور اس کے حبیب چاہتے ہیں، جیسے قرآن چاہتا ہے، جتنا تمسک ہوگا اتنا وہ گمراہی سے دور ہے اور ہدایت کے قریب ہے، اور حکومتیں جتنی بھی آئیں انہوں نے اہل بیت سے جو ان کی تفسیر تھی اس لیے نہیں لی، ان کی طرف سے جو بیان تھا اس لیے نہیں لیا کہ اگر ان کی طرف سے لے لیا جاتا جو قرآن میں اہل بیت کا مقامات اور ان کے فضائل کو ذکر کیا گیا ہے وہ عوام کے، پھر لوگ ایسے لوگوں کو نہ مانتے، پھر اہل بیت کے دروازے پہ جمع ہو جاتے، تو شروع سے ایک کرسی کی جنگ آ رہی ہے جس وجہ سے یہ اچھا سارا کچھ سلسلہ رسول اللہ جاری کی ہے۔ تو بات، میں آپ کے اس کوشچن جی رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ حدیث پہ بھی پابندی لگائی تھی، کیا وہ اسی تسلسل کا، یہی اس کا تسلسل ہے کہ ایک طرف شان نزول جو بیان ہوئی تھی امیر المومنین نے مرتب کی ہوئی تھی 25 سال کے عرصے میں، اس ساری چیزیں تھی اس کے اندر، وہ نہیں لی گئی، اس کا انکار کیا گیا، اور دوسری طرف حدیث کے اوپر پابندی لگائی گئی، کیا ایسا بھی ہوا؟ جی بالکل، آپ صحیح جو ہے نا آپ نے اس نقطے کو بیان کیا جس مقام پہ ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پہ بھی پابندی لگانے کی بیسک ریزن یہی تھی کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کو ڈیفائن کر رہی تھی، قرآن کی تفسیر بیان کر رہی تھی، پھر اس میں اہل بیت کی بات آتی کہ جب اطیع اللہ، جب آپ نے اطاعت کی بات کی، سوال میں کہ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی بھی اطاعت ہے، فلاں کی بھی اطاعت ہے، تو حالانکہ وہ ثابت نہیں ہے۔ ثابت اگر اطاعت ہے قرآن سے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اول الامر منکم، جب اول الامر کی حدیث اس کی تفسیر میں حدیث بیان کی جاتی کہ اس طرف رجوع کر لیتے، لہذا اسی طرح کے بہت سارے ریزن، بہت سارے اسباب، بہت ساری ایسی آیات جو اہل بیت کی طرف لوگوں کو لاتی ہیں، ایسی احادیث پہ پابندی لگانے کی بھی ریزن یہی تھی، اور بلکہ حدیث بیان کرنے والوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود کو جب اسی بات پہ کہ فضائل اہل بیت کی حدیث سے پابندی کے باوجود جو ہے وہ بیان کرتے تھے تو ان کو کوڑے مارے گئے اور ان کی بعض روایت میں پسلیاں تک توڑ دی گئیں۔ تو یہ ساری ریزن عمر ابن عبدالعزیز تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد جا کے دوبارہ حدیث کی تدوین اور بیان کی اجازت ملی، تو یہ اتنا لمبا یہ اندازن کتنے سال، یہ اندازن کتنے سال بنتے ہیں؟ پیریڈ جو ہے یہ ریزن بنی کہ 100 سال سے اوپر کا پیریڈ ہے مسلم صاحب، تو اگر آج کے اس تیز ترین دور میں، میڈیا کے دور میں، ریسرچ کے دور میں 10-15 دن کسی چیز پہ پابندی لگا دی جائے تو حقائق چھپ جاتے ہیں، یہی مثلا نیٹ پہ پابندی لگا دی تو لوگوں کو حقائق معلوم نہیں ہوتے، اگر 100-150 سال تک پابندی لگی رہے اور وہ صحابہ جنہوں نے رسول السلام سے حدیثیں سنی تھی ان میں سے حقائق بیان کرنے والے بھی کم تھے، سارے تو حقائق بھی بیان نہیں کرتے تھے، تو جو بیان کرتے 100 تھے سال میں ان تو کے سب اوپر گزر گئے ہوں گے، پابندی ہے، اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر حقائق تو چلے گئے۔ چھپیں گے، اصلی دین چھپ جائے گا۔ بالکل یہ اسی وجہ سے ہوا کہ جب پابندی اٹھی تو جو مولا امیر المومنین کے فضائل تھے وہ دوسروں کی نسبت سے مشہور ہو چکے تھے، ان کے اوپر ان کو جو ہے وہ منزلت دے دی گئی تھی، مگر آج تک دیکھ کے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کسی اور شخص کے کا لباس کسی اور شخص کو دے دیا جائے، وہ زیب تن کر لے تو نظر آتا ہے کہ یہ اس کا لباس ہے نہیں، اس نے کسی اور کا پہنا ہوا ہے، تو وہ فضیلتیں آج بھی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ہم کو ہمارے ساتھ عدل نہیں ہو رہا، ہمیں غلط جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اس کا اصل حقدار کوئی اور ہے، تو وہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بہرحال تیزی سے آگے بڑھیں گے، قبلہ بسم اللہ کی تفسیر کی آگے جائیں گے کہ بسم اللہ کی تفسیر کیا ہے؟
جی میں آپ کے اس کوشچن کے آنسر میں آنے سے پہلے سب سے بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ فقط اہل بیت کے فضائل کو چھپایا نہیں گیا، بلکہ اہل بیت کی جو کوالٹیز اور جو مقامات تھے ان کو اہل بیت کے دشمنوں کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ یعنی یہ ظلم بالائے ظلم ہے کہ فقط ان کے فضائل کو چھپانا تو یہ اپنی جگہ ظلم ہے، لیکن وہی خصوصیات، وہی فضائل، وہی کرامات، وہی معاجز، وہی وہ سارے جو سلسلے اور مقام تھے وہ ان لوگوں کی طرف منسوب جھوٹے طریقے سے جھوٹے راویوں سے خریدے ہوئے جو ہے وہ جو کتب جمعہ لوگ دیتے تھے، جن ملاؤں کو خرید لیا گیا تھا، وقت کی حکومت نے ان کو یہ آرڈر جاری کر دیا تھا کہ علی پہ نعوذ باللہ سب و شتم کرنا ہے اور فلاں 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 کے جو ہے آپ لوگوں نے فضائل، بلکہ یہاں تک نہیں تاریخ آپ بتاتی ہے کہ جو لوگ جھوٹے فضائل گھڑ کے لاتے تھے یا اہل بیت والے فضائل ان کی طرف منسوب کر دیے جاتے تھے تو ان کو ریوارڈ دیا جاتا تھا، اور علی علیہ السلام کے جی اگر ہاں کوئی جی ہاں فضائل بیان کرتا، مدحت بیان کرتا تو اس کا خون بھی حکومت کی طرف سے معاف تھا کہ اس کو جو ہے اس کی گردن اڑا سکتے ہیں۔ تو جب یہ سچویشن ہو، اتنی شدت کی سچویشن ہو، تو آپ بتائیں ان حالات میں بھی اہل بیت کے فضائل کا پہنچنا اور خصوصاً مولا علی علیہ السلام کے فضائل کا 1400 سال تک یہ ایک سلسلے کا چلتے رہنا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک معجزے ایگزیکٹلی سے کم حقیقت نہیں ہے، بلکہ سنن النسائی میں یہ سنی عالم دین جنہوں نے سنن النسائی لکھی، انہوں نے مولا علی علیہ السلام وہ کسی اب شام کے علاقے میں پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ فلاں کے فضائل رسول اسلام کی زبان سے ہمیں سنائیے، تو انہوں نے کہا میں نے تو ایک حدیث بھی ان کی فضیلت میں نہیں سنی، بلکہ ایک حدیث ایسی سنائی کہ جو ان کی مذمت میں تھی۔ تو لوگوں نے بلکہ انہوں نے کہا تو علی علیہ السلام کے بارے میں مجھے فضائل باقاعدہ کتاب لکھی گئی، اس سنن النسائی کے عالم نے علی علیہ السلام کے فضائل پہ کتاب لکھی تھی جو آج تک جو ہے اتھینٹک مانی جاتی ہے۔ لہٰذا اس عالم کو اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ اس نے کیوں ایسا کہا کہ رسول اسلام نے فلاں کی مذمت میں حدیث بیان کی، اس کی شان میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور 14 سال بعد آج بھی مولانا اسحاق اہل حدیث جو ہے انہوں نے اس ریالٹی کو جو میڈیا پہ موجود ہے انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ جھوٹے فضائل بیان کرتے ہیں بعض لوگوں کے، وہ ان کے ہیں نہیں بلکہ ان کی مذمت میں ہے ہی نہیں۔ حدیث آئی۔ بالکل آپ دیکھیں کہ سامنے سے ایک حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہاں بات ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ایک کامن سینس ہے کہ ہر شریف آدمی دروازے سے آئے گا، دیوار کود کے آنا تو شرفا کا کام نہیں ہے، اس طرح سے چور داخل ہوتے ہیں کسی گھر میں۔ اب اس کو اس کے اوپر چھتیں کھڑی کر دی اور ایک عجیب ایک مصیبت، حالانکہ سیدھی سیدھی سی بات تھی کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو شہر میں داخل ہوگا دروازے سے آئے گا۔ تو اب ان تمام چیزوں کو اب اس کو کس طرح سے تبدیل کیا جائے، اس کا کیا حلیہ بگاڑا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اندر اور چیزیں ہیں، مگر یہ اتنی مستحکم چیزیں ہیں کہ یہ نظر آ جاتی ہیں کہ بات کہاں تک تھی اور کہاں سے آگے بڑھائی گئی ہے۔ بہرحال بسم اللہ کی تفسیر پہ جائیں گے، قبلہ بسم اللہ کی تفسیر بیان۔ جی آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ اصل حدیث تو یہی تھی۔ اہل سنت بعض منصف مزاج علماء نے بھی اس کا اقرار کیا کہ انا مدینۃ العلم والی باب ہوا، کہ کیسے وعلی حدیثوں بابا کو چینج کیا گیا۔ اس کی ایک ایگزامپل جیسے کہ آپ کی زبان پہ جاری ہوئی تو اہل سنت علماء نے بھی کہا کہ صحیح حدیث بس اتنی ہے، ولی باب ومن اراد العلم فلیات الباب، لیکن لوگوں نے بعد میں اضافہ کیا، گھڑ لیا کہ فلاں چھت ہے، فلاں یہ ہے۔ تو تھوڑا سا عقل بھی انسان کے پاس ہو تو کرینہ موجود ہوتا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی چیز ہے، یہ پیور اصلی چیز ہے۔ کوئی بھی دنیا کا پوری ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیں، کسی شہر کی چھت نہیں ہوتی۔ لہذا جنہوں نے جھوٹے فضائل گھڑنے کے لیے جو ہے علی کے مقابلے میں چھت کا کنسیپٹ دے دیا، ان کو اتنی نہیں سمجھ آ رہی کہ شہر کی چھت نہیں ہوتی۔ بارکیف آپ کے دوسرے کوسچن کی طرف آتا ہوں کہ بسم اللہ کی تفسیر جی کو ہاں بسم تھوڑا سا اللہ۔ میں تمہیداً یہاں عرض کروں گا کہ تفسیر اور تعویل میں ڈفرنس ہے، بعض لوگ اس میں فرق نہیں کرتے۔ تفسیر ظاہر کی ہوتی ہے، جو ظاہر قرآن ہے اس کے اندر جو موجود ہے اسے تفسیر کہتے ہیں، اور تعویل جو باطن قرآن ہے، بعض روایت میں قرآن کے 70 باطن 70 باطن ہیں، اور ان تمام بات قرآن کے ان کو ہم اہل بیت جانتے ہیں۔ وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ قرآن کی تعویل کو اللہ اور راسخون فی العلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور راسخون فی العلم محمد و آل محمد ہے۔ لہٰذا اس میں کسی نے قرآن کے جو سیکرٹ معانی و مفاہیم ہیں ان کو سمجھنا ہے
تو انہیں آل محمد کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم والے سے پہلے تفسیر کو میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے تعویل کو بیان کروں گا۔ البتہ جو تعویلات آیات قرآنیہ ہیں ان کے بارے میں بہت ساری جو اکثر روایات آئی ہیں تسنن اور تشیع کے مصادر میں، وہ فضائل اہل بیت کے حوالے سے، لہذا تعویل جو ہے اس کا زیادہ تر تعلق فضائل اہل بیت سے ہے، اور خدا نے یہ ایک نیچرل ارینجمنٹ کیا تھا کہ قرآن کو تحریف سے بچانے کے لیے اہل بیت کے اکثر فضائل کو تعویل کی شکل میں بیان کیا، اور کم فضائل ہیں، یعنی وہ کم فضائل بھی معصوم فرماتے ہیں کہ 1/3 بعض روایت میں، بعد میں 1/4 ہے کہ چوتھائی حصہ جو قرآن کا ہے وہ ہماری شان میں آیا، بعد میں جو ہے ثلث قرآن جو ہے وہ ہماری شان میں آیا، اور ثلث جو ہے یا ربع القرآن وہ ہمارے دشمنوں کی مذمت میں آیا، یعنی تولا بھی ہے قرآن میں اور تبرہ بھی ہے، یہ دونوں چیزیں آئی ہیں۔ اور اس کے بعد احکام، جو احکام ہیں اس کے بارے میں قرآن نازل ہوا، کچھ قصص ہیں اس کے بارے میں قرآن، تو یہ 4 حصے معصوم کی روایت میں قرآن میں ملتے ہیں۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور میں اپنی بات کو تھوڑا اتھینٹک مزید تائید کے لیے عرض کروں گا کہ تعویل فضائل اہل بیت میں، اور رسول اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں آپ نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا تھا، اور یہ شیعہ اور سنت کے اہل سنت کے مصادر میں یہ حدیث موجود ہے، معروف حدیث ہے، یا علی انت تقاتل علی التعویل کما قاتلت علی التنزیل، کہ جیسے میں نے یا مجھ سے جنگ ہوئی تنزیل قرآن کے اوپر کہ قرآن کے اصلی وجود کو اور نزول کو مانا ہی نہیں جا رہا تھا، مشرکین اور کفار مکہ جو تھے اسی بات پہ جنگ لڑ رہے تھے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، اور اسی بات کا جو اقرار یزید نے بھی کیا، لا خبر جا ولا وحی نزل، کہ کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، تو لہٰذا وہ جو وحی کا انکار یزید کر رہا تھا، اس کے بعض بڑوں نے، اگر سب نے نہیں تو بعض بڑوں نے جو ہے اسی بات پہ تو رسول اسلام سے جنگیں کی تھی کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، آپ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ لائبت بنو ہاشم ملک کی حکومت کے لیے ایک ڈھونگ ہے۔ یہ جو جنگیں تھی بدر اور جتنی جنگیں ہیں، جو خیبر و خندق کی جنگیں، خندق تک کم از کم، یہ فتح مکہ سے پہلے جتنی ابو سفیان کی رسول اسلام کے خلاف جنگیں تھیں، ان جنگوں کے بیس جو تھی، ریزن یہی تھی کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے اور اس قرآن کو اللہ کی طرف سے نہیں مانتے۔ اس کے بعد جو مولا علی سے جنگیں ہوئی وہ تعویل پہ ہوئی، وہ تنزیل پہ نہیں ہوئی۔ اسی بات کی طرف رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ہے انت تقاتل علی التعویل، کہ آپ تعویل پہ آپ جو ہے نا آپ جنگ کریں گے اور آپ سے جنگ لڑی جائے گی۔ تعویل سبحان اللہ کیا ہے؟ فضائل اہل بیت، مقامات اہل بیت، خلافت اہل بیت، امام اہل بیت، یہ سارا تعویل قرآن کے اندر موجود ہے، اور اسی وجہ سے اہل بیت سے جنگیں لڑیں گے کہ ہم آپ کو امام نہیں مانتے، ہم آپ کو مولا نہیں مانتے، ہم آپ کے فضائل کا اقرار نہیں کرتے۔ تو تعویل اسی وجہ سے تعویل جو تھی وہ فقط خاص جو اہل بیت کے اصحاب ہوتے تھے ان تک یہ روایات پہنچی ہے، کیونکہ شدت کا دور تھا، اور اس شدت کے دور کی وجہ سے تعویل والی روایات سب لوگوں تک نہیں پہنچی۔ تو تھوڑا سا انشاءاللہ تعویل کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا۔ اور یا علی انت تقاتل الناقصین والمارکین والقاسطین، کہ آپ یہ بھی جنگیں، یہ تینوں جنگیں جو رسول اسلام نے خبر دی، سنی شیعہ کے مصادر میں یہ روایت بھی مشہور و معروف ہے کہ یہ بیعت توڑنے والے اور اسی طرح دین سے نکل جانے والے اور اسی طرح جو ظالم لوگ ہیں، 3 قسم کے گروہ، یہ رسول اسلام کے دیے ہوئے ٹائٹلز ہیں ان 3 گروہوں کو، یہ جو ہے ان سے آپ جنگ کریں گے۔ اور جنگ وہی تعویل پہ تھی کہ علی علیہ السلام کو امام نہیں مانا جا رہا تھا، ان کی اس ولایت کو نہیں مانا جا رہا تھا جو رسول کی طرف سے تھی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جو جہاد ہے رسول اسلام کے بعد، وہ اسی جو لوگ تعویل کا انکار کر رہے تھے اسی کے خلاف تھا کہ مانو علی کو مولا، امام مانو۔ اسی بات پہ بی بی نے جہاد کا آغاز کیا تھا۔ تو میں یہاں پہ جو ہے آپ کے کویسچن کے آنسر میں جو بسم اللہ کی تفسیر ہے، یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے، اس کے بارے میں جواب عرض کر دیتا ہوں، اور میں بعین عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے۔ اس تفسیر میں امام علیہ السلام سے روایت ہے، الا فمن قرأہا، کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ہے قرات اور ایک دفعہ اس کو پڑھا، معتقداً لموالات محمد و آلہ الطیبین، لیکن فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کافی نہیں، امام نے ایک شرط لگا دی ہے
کے ساتھ یہ عقیدہ بھی ہو کہ محمد و آل محمد میرے مولا ہیں، میرے آقا ہیں، ان کی ولایت کا عقیدہ بھی ہو۔ فرماتے ہیں منقادن لامرہم، دوسری کنڈیشن اور دوسری شرط اس مقام پہ یہ ہے بسم اللہ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جو آگے ریوارڈ، جو آگے اس کو انعام ملنے والا اس قرات پہ، اس میں پہلی شرط ولایت محمد و آل محمد، اور دوسری شرط ان کے حکم کی پیروی کرنا، ان کے حکم کے مطابق چلنا، مومنن بظاہرہم و باطنہم۔ یہ تھرڈ شرط جو بیان ہوئی ہے یہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں ظاہر کے اوپر تو ایمان رکھتے ہیں، چاہے اہل بیت کا ظاہر ہے یا باطن ہے، اسی طرح قرآن کا ظاہر ہے اور باطن ہے۔ ظاہر کو مانتے ہیں، باطن کو نہیں مانتے۔ جو اہل بیت کو اللہ نے باطنی مقامات اور قوتیں اور ولایتیں باطنی بھی عطا کی ہیں ظاہری ولایت کے ساتھ ساتھ، ان کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے ظاہر کو مان لیتے ہیں۔ آپ بہت ساری ایسی تفاسیر کو دیکھیں گے، ممکن ہے لکھی وہ علماء شیعہ نے ہوں، لیکن اس کی جو باطن کی تعویلات ہیں جو اہل بیت کی شان میں، اس کے بارے میں چشم پوشی کی جاتی ہے۔ تو یہاں امام نے یہ شرط لگا دی ہے کہ باطن کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہو، اہل بیت کے باطن کو بھی مانتا ہو کہ باطنی صلاحیتیں اور طاقتیں کیا ہیں۔ آتا اللہ، یہ تین جس کے پاس شرطیں بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ موجود ہیں۔ اب ریوارڈ کیا ملے گا؟ آتا اللہ عز و جل بکل حرف منہا حسنا، بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اب اس نیکی کی ویلیو کیا ہے؟ یہ بعض اوقات یہ کنسپٹ جاتا ہے ایک نیکی کی کیا ویلیو ہے۔ اب معصوم خود بیان فرما رہے ہیں کہ ایک نیکی کی کتنی قیمت ہے خدا کی بارگاہ میں۔ فرمایا کل حسنۃ منہا افضل لہ من الدنیا وما فیہا من اصناف اموالہا وخیراتہا، کہ ہر نیکی جو ہے ہر حرف کے بدلے جو بسم اللہ کی تلاوت ان تین شرطوں کے ساتھ کی جائے گی، ہر نیکی کے بدلے اس مومن کو، اس بندہ خدا کو دنیا اور اس میں جتنے اموال اور جو کچھ موجود ہے ان تمام چیزوں سے وہ ایک نیکی اس مومن کے لیے افضل ہے۔ یہ ایک حرف کا اجر ہے۔ وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَىٰ قَارِئٍ يَقْرَأُ، یہ تو خود تلاوت کا ثواب تھا اور اس کا مقام تھا اور اس کا روز قیامت جو ریوارڈ اور اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اب دوسری بات بھی امام نے ارشاد فرمائی کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کو سنا ایک مرتبہ، من استمع الی قاری یقرأھا، استماع کا تھوڑے سا میں ڈیفائن کروں گا عربی اعتبار سے۔ ایک ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے توجہ سے سننا۔ یہاں استماع کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہٰذا جو بندہ توجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سنتا ہے، جو قاری پڑھ رہا ہے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، کان لہو قدر ثلث مال القاری، کہ قاری کو جتنا اجر و ثواب ملے گا، جتنا مقام ملے گا، ثلث 1/3 جو ہے تیسرا حصہ اس کا اجر سننے والے کو بھی ملے گا۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَلْيَسْتَقْصِرْ أَحَدُكُم مِّنْ هَٰذَا الْخَيْرِ الْمُعَرَّضِ لَكُمْ فَإِنَّهُ غَنِیمَةٌ، کہ آپ میں سے مومنوں کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ میں سے ہر بندہ اس خیر جو آپ کے لیے پیش کر دی گئی اللہ کی طرف سے اور جو آپ کے لیے غنیمت ہے، زیادہ سے زیادہ اس خیر کو اکٹھا کرے، یعنی اہل بیت کی ولایت کا عقیدہ رکھتے ہوئے بسم اللہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے اور خیر کو سمیٹ لے۔ فلا یذهبن اوانہ فتبقى فی قلوبکم الحسرہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بسم اللہ کا جو مقام اور اجر اور ریوارڈ ملنے والا ہے وہ آپ سے چلا جائے اور روز قیامت آپ کے دل میں حسرت ہو کہ کاش ہم بسم اللہ کی زیادہ تلاوت کر لیتے تو آج ہمیں یہ اجر نصیب ہو جاتا۔ یہ تھی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ فقط ایک روایت ہے، ورنہ بسم اللہ پہ پوری کتابیں لکھی گئی، علماء نے اس کی بہت زیادہ جہاد سے بحث کی ہے، لیکن وقت میں چونکہ اتنی گنجائش نہیں ہے، آج میرا خیال میں تفسیر کے اعتبار سے یہ ایک روایت ہی کافی ہے۔ صحیح۔ تو قبلہ اسی کی پھر تعویل کے اوپر بھی بات ہو جائے تھوڑی، جہاں پر آپ نے ایک روایت سے اس کی تفسیر کے اوپر جو ہے وہ توجہات کو مبذول کرایا ہماری، تو ذرا تعویل کے اوپر بھی روشنی ڈال دیجیے۔ تعویل کے حوالے میں بیل کے حوالے سے بھی میں پیش کر دیتا ہوں روایت، اور یہ روایت جو ہے ابو جعفر ابن بابویہ کی کتاب توحید، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی بڑی معروف کتاب ہے، معتبر ترین عالم، معتبر ترین کتاب توحید میں انہوں نے امام صادق اعلان کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، انہ سئل عن تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم
فقال ہے، یعنی یہاں لفظ جو ہے راوی کے تعویل ہے، یعنی راوی نے یا کاتب نے ایسا لکھ دیا ہے۔ بسم اللہ کی تعویل کے بارے میں جب اس نے سوال کیا تو امام نے فرمایا البا بہا اللہ، کہ بسم اللہ کی جو با ہے وہ اللہ کی بہا ہے۔ ایک دعائے سحر کے نام سے ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اس کا نام بھی دعائے بہا ہے۔ بہت خوبصورت کلمات ہیں اس کے، اور اس کا جو نچوڑ ہے اس دعا کا کہ انسان خدا کے علاوہ سبحان اللہ، کچھ نہیں مانگتا، خدا کو مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کی عظمت و شان ہے۔ یہاں با سے مراد وہ باس آئے گی انشاءاللہ آگے، کہ با کا نقطہ کون ہے، انشاءاللہ۔ کون سی سنی اور تشیع کے کتب میں یہ بات اور روایت موجود ہے۔ یہاں امام تعویل میں فرما رہے ہیں بہا اللہ وسین ثناء اللہ، بسم اللہ کی سین سے مراد ثناء اللہ کی عظمت، اور والمیم ملک اللہ کہ اللہ کی ملکیت، بسم اللہ کی با سین اور میم سبحان جو ہے اللہ، سبحان وہ اللہ، اللہ واہ، کی ملکیت اور مالک کائنات ہونے کے بارے میں اشارہ ہے۔ قال السائل فقل سبحان تو اللہ۔ اللہ، بسم اللہ کے بعد جو اللہ کا لفظ ہے اس سے تعویل کیا لیتے ہیں؟ طبعا اللہ کے جو ظاہر معنی ہے، یعنی اللہ کا جو معنی ہے وہ ذات خدا کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اس میں علم ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں، جب صفات کے بارے میں نہیں بات ہو رہی، ذات کے بارے میں، تو لفظ اللہ کو بولا جاتا ہے۔ اللہ کے جو ہے نا الہ سے نکلا ہے، یہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ معبود بھی مانا لیا جاتا ہے، اور علم کلام میں علماء نے اس کو مستجمع لجمیع صفات کے تمام جو اللہ کی ذاتی اور دوسری صفات ہیں، چاہے صفات ثبوتیہ ہیں، سلبیہ ہیں، ہر جیسے تمام صفات کو جمع کرنے کے لیے اگر ایک ہی لفظ سے آپ بیان کرنا چاہتے ہیں مستجمع لجمیع صفات، تو لفظ اللہ کہہ دیتے ہیں۔ لہذا جب راوی نے لفظ اللہ کے بارے میں سوال کیا تو یہ تعویل کے اعتبار سے تھا، یہ ظاہر کے اعتبار سے نہیں۔ ظاہر سے مراد وہ اللہ کی صحیح، ذات ہی مراد ہے، وہ تمام قوالی اور جمالی اور جلالی صفات جو ہیں جس کا خدا حامل ہے، ان صفات کی والی ہستی جو معبود ہے اسے اللہ کہا جاتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر کے اعتبار سے تھا۔ اب تعویل کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے اللہ کے باطنی صحیح، معنی کیا ہے اس کے اعتبار سے امام فرما رہے ہیں۔ میں نے معتبر کتاب کا حوالہ دیا ہے شیخ صدوق کو، اور توحید سے بڑی کتاب توحید ہی، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ فقال صحیح، الالف اعلی اللہ علی خلقہ والنعم بولایتنا، کہ یہ الف جو اللہ کی ہے اس کی باطنی تعویل جو وہ یہ ہے کہ اللہ کی جتنی نعمتیں اپنی تمام مخلوق کے اوپر ہیں وہ ہماری ولایت کے صدقے میں ہیں۔ واہ، لہذا یہ باطنی جو تعویل امام نے بیان کی اس پہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جو بندہ معصوم کے فرمان کے مطابق باطن قرآن تعویل قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے وہ قرآن کے اوپر اس کا ایمان کامل نہیں، اور یہ لاشعوری طور اللہ، پہ اسے ایمان سے خارج کر دے گا۔ واللام الزام و خلق ہی بے ولایتنا، اللہ میں جو لام ہے، یہ تعویل بیان کر رہا ہوں، بار بار میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ شبہ میں نہ پڑ جائیں۔ یہ معصوم بیان فرما رہے ہیں، اور شیخ صدوق جیسے عالم جو ہے توحید جیسی کتاب میں بیان فرما رہے ہیں صحیح، کہ لام جو اللہ کی ہے وہ اللہ نے اپنی مخلوق کے اوپر ہماری ولایت کو لازم قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، سبحان اللہ، واجب قرار دیا ہے۔ یہ مراد اللہ کی لام سے۔ کالا کل تو فلہا، اللہ میں جو لفظ ہا ہے اس سے کیا مراد ہے پروردگار کی؟ کالا ہوان لمن خالف محمدم و آل محمد صلوات اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ پہلے وسلم۔ تولا تھا کہ اللہ کی ہا میں لفظ اللہ کی ہا سے مراد کہ جس نے محمد و آل محمد کی مخالفت، جس نے جب جہاں کہیں جس نے بھی مخالفت کی وہ اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، پست ہے۔ یہ روایت میں موجود ہے۔ قال قلت صحیح، الرحمن، کہ بسم اللہ کی تعویل تو ہو گئی، جو آگے الرحمن ہے اس سے کیا مراد ہے؟ قال بجمیع العالم، اللہ سبحانہ و سبحان اللہ، تعالی تمام کائنات کے لیے رحمان ہے، یعنی رحمت کا جنبہ یہاں مومنین کے ساتھ ساتھ منافقین، کافرین، مشرکین، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ زندگی بھی دی، صحت بھی دی، مال دنیا بھی دیا، اولاد بھی دی، اور بہت ساری چیزیں، شعور دیا، ساری چیزیں دینا یہ خدا کی رحمت ہے۔
ورنہ اگر خدا کافروں پہ مشرکوں پہ رحمت نہ کرتا، ان کا رزق بند کر دیتا، ان کو صحت نہ دیتا، ان کو جی موت دے دیتا، ان پہ عذاب نازل کر دیتا، ان کو اولاد نہ دیتا، بہت ساری جو رحمت پروردگار ہے وہ تمام مخلوقات پہ اور وہ رحمت جو عمومی ہے مومنین اور غیر مومنین کے لیے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کلمہ رحمان سے۔ آگے راوی کہتا ہے کل تو الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم سے کیا مراد ہے؟ قال بالمومنین، یہ جو رحیم والی خدا کی صفت ہے یہ کسی اور کو یہ رحمت نصیب نہیں ہوگی، فقط مومنین کو ہوگی۔ آگے مومنین کی ڈیفینیشن اور ڈیفائن کر رہے ہیں کون سے مومنین؟ وہم شیعت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصتاً۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو رحیم والی پروردگار کی صفت ہے جو فقط مومنین کے ساتھ خاص ہے، وہ کون سے سبحان مومنین ہے؟ ہر بندہ ممکن ہے اپنے آپ کو مومن کہتا پھرے، امام نے وضاحت اللہ، فرما دی کہ فقط وہ وضاحت کری، مومنین سبحان جو اللہ، آل سبحان محمد کے شیعہ ہیں۔ جی سبحان یہ اللہ، معانی سبحان اللہ، الاخبار میں سبحان بھی، اللہ۔ یہ بھی دوسری معتبر ترین کتاب ہے جو جی روایت ابھی میں نے پیش کی ہے، یہ بھی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ہے۔ معانی الاخبار کے تیسرے پیج کے اوپر توحید کے 230 نمبر صفحے کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ دونوں معتبر کتابیں ہیں، دونوں کے اندر چھٹے صحیح۔ امام سے جو ہے وہ روایت موجود ہے۔ یہ آپ کے تیسرے کویسچن کا جواب جو ہے ابھی کمپلیٹ صحیح۔ نہیں ہوا اچھا محسن قبلہ صاحب، جو اگر وقت میں گنجائش ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کروں۔ جی جی، ابھی تقریباً ہمارے پاس 10 منٹ ہے۔ جی اسی طرح اسی مقام پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحمان مشتق ہے رحمت سے، اور امیر المومنین سے روایت ہے کہ میں نے رسول اسلام سے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صلی فرما اللہ رہا علیہ ہے وسلم۔ کہ میں رحمان ہوں، وہیا من الرحم شققت لہا اسمن من اسمی من وصلہا وصلتہ ومن قطعہا قطعتہ۔ ثم قال امیر المومنین علیہ السلام، یعنی سبحان رحم سے یہاں مراد ماں، جیسے ماں کی طرف سے اپنا تعلق بنانا اور ان سے رابطہ مضبوط کرنا، یہ بھی یہاں مراد ہے۔ وَإِنَّ مِنْ اعظام اللہ اعظام محمد، وَإِنَّ مِنْ اعظام محمد اعظام رحم محمد، کہ اللہ کی عظمت کا اور اس کی تعظیم کا ایک مصداق یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اللہ، کی صلی جائے، اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا حقیقی مصداق ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کی تعظیم کی جائے۔ وَإِنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مِّن شِيَّتِنَا هُوَ مِن رَحْمِ محمد۔ امام نے لطف و کرم کا دروازہ کھولتے ہوئے کہ سبحان خدا اللہ۔ کی جو تعظیم کا حق ادا کرنا چاہتا ہے اس سے مصطفیٰ کی تعظیم کرنی ہوگی، اور جو مصطفیٰ کی تعظیم کا حق ادا کرنا چاہتا ہے اسے رحم یعنی کیا بات، رسول سبحان اسلام اللہ۔ کے رشتہ داروں کی اور تعلق داروں کی تعظیم کرنی ہوگی، اور انہی تعلق داروں میں ہمارے شیعہ ہر مومن اور ہر مومنہ یہ رسول اسلام کے تعلق داروں میں ان کی تعظیم سے رسول کی تعظیم ہوگی، آل رسول کی تعظیم ہوگی، اللہ کی تعظیم ہوگی۔ سبحان اللہ، وَإِنَّ سبحان اللہ۔ اعظامهم من اعظام محمد، اسی طرح روایت آگے جا رہی ہے، فَالْوَيْلُ لِمَنْ اسْتَخَفَّ بِشَيْءٍ مِّنْ حُرْمَةِ رَحْمِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے بربادی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جس نے رسول اسلام کے تعلق داروں میں سے، چاہے اس کے خاندان والے ہوں یا ان کے شیعہ ہوں مومنین اور مومنات، جس نے بھی ان کے حرمت یعنی احترام میں کسی چیز ذرا بھی تخفیف کی، تھوڑی بھی کمی کی، تو اس کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ یہاں پہ مجھے وہ روایت یاد آ رہی کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں حرمت المؤمن اعظم من الکعبہ، کہ مومن کا احترام کعبے سے بھی سبحان زیادہ ہے۔ اللہ، تو میں اکثر یہ کعبے سے بھی جملہ زیادہ۔ کہتا رہتا ہوں، شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ مولا علی بھی کعبے میں آئے تو کعبہ قبلہ بن گیا، اس کو عزت و مقام اور رسپیکٹ مل گئی، اور بت شکن تھے چونکہ مولا علی وہ بتوں سے صاف و پاک کرنے کے لیے آئے تھے کعبے کو، تو وہ کعبے کو عزت ملی۔ اور علی کے دل میں، اور چونکہ مومن ایمان کی پہچان ہی علی ہے، یا علی لا یعرف المؤمنون بعدی، یا علی لولا کا ما عرف المؤمنون بعدی، اگر آپ سبحان نہ اللہ، ہوتے میرے بعد مومن کا اللہ پتہ ہی نہ چلتا۔ تو علی ہیں مومن کی پہچان، چونکہ مومن کے پہچان۔ دل میں علی رہتے ہیں، اسی لیے مومن کی ریسپیکٹ کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ سبحان اللہ۔ جو ہے امام نے بہت ڈرایا کہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے
کہ جو احترام نہیں کرتا رسول اسلام کے رشتہ داروں کا اور یا کسی مومن اور مومنہ کا، وطوبى لمن عظم حرمتہ واکرم رحمہ وصلہ، اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے رسول اسلام کے رحم یعنی رشتہ دار اور مولا علی علیہ السلام باقی صاحب اہل بیت کے جو شیعہ ہیں ان کی رسپیکٹ کی، ان کا احترام کیا، اس کے لیے جو ہے برکت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جس نے صلہ رحمی کو انجام دیا۔ یہ تھا سورہ اپنا بسم اللہ میں جو رحمان اس حوالے سے بات۔ اب رحیم کے حوالے سے بھی تھوڑی سی تعویل ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ امیر المومنین سے روایت ہے، جیسے صاحب کا روایت بھی امیر المومنین سے تھی، آپ نے فرمایا رحیم بے عباد المومنین، جیسے پہلے گزرا ہے کہ مومن بندوں سے خدا کی رحمت کا تعلق ہے۔ ومن رحمت ہی انہ خلق مئت رحمہ، بہت امپارٹنٹ، جو لوگ مایوس ہے، جو لوگ اپنے ایمان ہونے کے باوجود مایوسی کا شکار ہیں اور خدا کی رحمت کی طرف نہیں دیکھ رہے، ان کے لیے بڑی جو ہے یہ ایسی خوشخبری ذکر ہوئی روایت میں کہ اللہ نے 100 رحمتیں خلق کی ہیں، وجعل منها رحمتا واحدہ فی الخلق کلہم، ان 100 جو رحمتیں ہیں مرسیز، ان میں سے 1 جو رحمت ہے اس کو تمام مخلوق میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ فیہا یترحم الناس، اس 1% جو رحمت ہے 100 میں سے، اس رحمت کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رحمت سے پیش آتے ہیں۔ وَتُرَحْمُ الْوَالِدَ وَلَدَهَا، اسی طرح اس ایک رحمت کی وجہ سے والدہ اپنے بیٹے اولاد کے اوپر رحمت کرتی ہے۔ وَتَحْنُ الْأُمَّهَاتِ من الحیوان علی اولادہا، یہ جو حیوانات جو مائیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے اوپر جو رحمت کرتی ہیں، جو ان کے ساتھ شفقت کرتی ہیں، اس کی ریزن بھی وہی 1% رحمت جو خدا نے ڈیوائیڈ کی ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَضَافَ هَذِهِ الرَّحْمَةَ الْوَاحِدَةَ إِلَى 99 رحمہ، جب روز قیامت ہوگی تو اس رحمت کے ساتھ پروردگار 99% مزید رحمتوں کو ایڈ کر دے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَيَرْحَمْ بِهَا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 100% 100 گنا جو رحمتیں ہیں ان کے ذریعے سے رسول اسلام کی امت کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی رحم کرے گا۔ ثم یشفعہم فی من یحبون لہ وشفع من اہل الملہ، پھر امت میں سے جو لوگ جن کے اوپر رحم ہوگا اس امت کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا جو اسی کی ملت سے ہوں گے، یعنی کسی اور دین پہ نہیں ہوں گے۔ حتی ان الواحد لا یجی الی مومن من الشیعہ، اس قرینہ سے بھی اور بھی روایات سے یہ ثابت ہے کہ امت محمد کون ہے؟ امت محمد وہی ہے جنہوں نے آل محمد ان سے محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، وہ امت محمد میں داخل ہیں، اور جنہوں نے اہل بیت سے بغض رکھا ہے جب بھی وہ امت محمد سے خارج ہیں، یہ روایات بتا رہی ہیں۔ اب یہاں پہ بات کروں گا ان الواحد لا یجی الی المؤمن من الشیعہ، کہ اس قرینے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے لیکن محب اہل بیت تھا، جو ہے کسی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کو گمراہ رکھا تو اس حب کی وجہ سے خدا نے اس پہ رحمت کر دی۔ اب وہ مومن شیعہ کے پاس روز قیامت آئے گا، فیقول لہو اشفع لی، کہ میرے لیے آپ شفاعت کر دیں۔ فیقول لہو وای حق لک علیہ، میں کیوں آپ کی شفاعت کروں، کون سا حق آپ کا میرے اوپر ہے؟ فیقول سقیتو کا یومن ما، ایک دن میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ فیذکر ذالک، یاد آ جائے گا مومن کو اس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ جیسے اہل سنت بھائی جو ہیں یعنی وہ حب اہل بیت میں سمجھ لیں وہ سبیلے لگاتے ہیں جلوسوں میں، مومنین کو ماتم، خود ماتم نہ بھی کریں تو مومنین ماتمیوں کو وہ پانی پلاتے ہیں، تو یہ اس طرح کی شفاعت کی ذکر ہو رہی ہے اس مقام پہ۔ فیشفع لہ فیشفع فیہ، تو مومن شفاعت کرے گا اس مومن، اس بندے کی جو اس ملت اسلام میں تو ہوگا لیکن مومن اور شیعہ نہیں ہوگا، اور اس مومن کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ ویجی آخر، دوسرا شخص آئے گا ملت اسلام میں سے لیکن مومن شیعہ نہیں ہوگا، فیقول ان لی علیک حقا، میرا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ فیقول وما حقک، مومن کہے گا کون سا حق ہے آپ کا؟ فیقول استظلیت بذل جدار سع فی یوم حارن، کہ ایک سخت گرمی کے دن میرے گھر کی دیوار کے سائے میں تھوڑی دیر تو ٹھہرا تھا، یہ میرا حق ہے۔ فیشفع لہ فیشفع فیہ، دیکھیں فمن یعمل مثقال ذرۃ، حالانکہ اس کی دیوار کے اختیار میں نہیں تھا، پھر بھی چونکہ اس کی دیوار سے مومن نے اتنا فائدہ بھی اٹھایا تو شفاعت مل جائے گی۔ فلا یزال یشفع حتی
یشف فی جیرانہ و خلطائہ و معارفہ، یہاں تک کہ اس مومن کی، اس شیعہ مومن کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا اس کے پڑوسیوں میں، اس کے دوستوں میں، اس کے جاننے پہچاننے والوں میں، لیکن ایک شرط ہے کہ آل محمد کا حوبدار ہو، بغض نہ رکھتا ہو ذرا برابر بھی اہل بیت سے۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ اکرم علی اللہ مما یظنون، امام نے آخری جملے میں ایک قاعدہ کلیہ دے دیا کہ لوگوں کو مومن کے احترام اکرام جو عند اللہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، جو وہ خیال کرتے ہیں صحیح کہ مومن کی اتنی رسپیکٹ ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مومن کا مقام ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس پہ تھوڑا سا ایک سوال اور کر لوں تاکہ صرف ایک منٹ میں یہ اور تھوڑا سا کلیئر ہو جائے، بات بھی ختم ہو جائے، جہاں پر آپ نے کہا کہ اس کی بھی شفاعت ہو سکتی ہے جس کے دل میں بغض نہ ہو اہل بیت علیہ السلام کو، وہ دوست رکھتا ہو۔ اب یہاں پر آ جاتا ہے کہ کیا صرف اہل بیت علیہ السلام کو دوست رکھنا کافی ہے یا ان کے دشمنوں سے برات بھی کرتا ہوں؟ بعض دفعہ لوگ ہیں اہل بیت سے ٹوٹ کے عشق کرتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، مگر ان کے جو دشمن ہیں ان کی دشمنیاں ان لوگوں پر واضح نہیں ہے، وہ ان کو دوست سمجھتے ہیں اور ان کو برا نہیں سمجھتے۔ تو اہل بیت کے جو حقیقی دشمن ہیں، جنہوں نے ان کو قتل کیا، جنہوں نے ان کی وجہ سے اسیریاں اٹھائیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان پر واضح نہیں ہے۔ اور ایسا آدمی انتقال کر جاتا ہے کہ اس پر واضح ہی نہیں ہوتا کہ دشمن کون ہے، اور ان کی بھی محبت ساتھ میں لے جاتا ہے، تو وہاں پر شفاعت کس طرح سے ہوگی؟ جی بہت اچھا کوشچن آپ نے اٹھایا۔ یہاں پہ میں اتنا عرض کروں گا کہ جن لوگوں کو اہل بیت کی صحیح معرفت نہیں ہے، تھوڑی ہے یا محبت تو رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل اور ایمان کے لیے یہ شرط ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر دوستی ہے تو اللہ کے جو دشمن ہیں جن کو شریک بنایا گیا ان سے بیزاری ضرور ہے۔ سورہ برات موجود ہے جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، بسم اللہ بھی اس کے شروع میں نہیں آئی، تو وہاں پہ یہ بات کلیئر ہے کہ اگر رسول سے محبت ہے تو رسول کے مقابلے بنائے گئے یا جنہوں نے دعویٰ کیا ان سے بیزار، جو ابھی بھی آخر تک جلوس چلتے رہے جناب حرمت رسول کے لیے، اور جنہوں نے رسول کے انسلٹ صحیح کی ان کے خلاف جو ہے وہ جلوس چلتے رہے، یا جو قانون پاس ہوا کہ غلام احمد قادیانی کو ہم نبی نہیں مانتے اور ان کو، یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں، انسان کی عقل سے بھی یہ بات سمجھ آتی۔ اسی طرح محمد و آل محمد کو جو امام مانتا ہے، ان کو برحق مانتا ہے، ان کی ولایت کا قائل ہے، ان کا احترام یا محبت رکھتا ہے، جیسے کہ آپ نے کوشچن کیا، صحیح اس میں ضروری ہے کہ جو ان کے مقابلے میں لوگ آئے ان سے دل میں بیزاری رکھے، کیونکہ رسول اسلام کی سنی شیعہ میں صحیح کتب میں متواتر حدیث ہے، یا علی لا یحبک الا، ٹھیک ہے آپ سے محبت مومن رکھے گا، بغض منافق رکھے گا۔ لہذا اگر اس کو گمراہ کیا گیا، عام سنی مومن تھا، اپنا مسلمان تھا، حب اہل بیت رکھتا تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس کو رحمت کوئی غلط خدا بات مل جائے گی۔ روز قیامت جو ہے اس کے سامنے جب سارے پردے ہٹ جائیں گے تو وہ بیزاری کرے گا ایسے لوگوں سے صحیح، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا، چونکہ قرآن کی آیتیں بتا بالکل رہی ٹھیک ہیں کہ ایسی امتیں ان لوگوں کے اوپر لعنت کریں گی کہ جن کی ٹھیک ہے، وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ تو اس بیزاری قاصر جو لوگ ہیں، میں مختصر یوں کروں، قاصر لوگوں کو جنت ملے گی۔ ایک روایت میں کہ جنت کے 8 دروازوں میں 5 مومنین شیعوں کے لیے کھلیں گے، اور ایک دروازہ ان ضعفاء مستضعفین قاصرین اہل سنت محبان اہل بیت کے لیے کہ جن کو صحیح حقیقت معلوم نہیں تھی، ان کے لیے بھی بالکل ٹھیک ہے، جنت کے لیے ایک دروازہ کھلے گا۔ جی صحیح صحیح۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، نہایت مشکور ہیں اور نہایت ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر قیمتی ٹائم اہل بیت کو دیا، اور ایک نیا موضوع اہل بیت در قرآن، اس کی آج جو ہے وہ پہلا پروگرام تھا، اور قبلہ ہمارے ساتھ تھے آیت اللہ سید نسیم عباس النجفی صاحب کربلا المقدس عراق سے، اور انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں جو قرآن کی تفسیر کے اوپر، اس کے اندر جو کچھ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے، ان کے پیغامات ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک سلسلے سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ